से आप सब भी जानना चाहते होंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा किस फिरके से है। क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कोई अलग फिरका निकाला है? जैसे बहुत से उलमा उनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अलग फिरका निकाला है जिसका नाम जहलमी है, जहलमी फिरका। आदि उन्हें कादियानी भी कहते हैं, नौज़ बिल्लाह। ये पूरी जिंदगी इनके बड़े उलमा मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह ताला को क्या क्या गालियां देते रहे। हत्ता कि एक खुतबे में तो उसने यहां तक कह दिया कि ये जो मदूदी सामने बैठा हुआ है ना, ये मर जाए और इसकी कब्र के ऊपर जो घास उगेगी ना, और कोई बकरी वो घास भी खा लेना, उस बकरी का गोश्त भी हराम है। जब ये मुझे कादियानी कह रहे होते हैं तो इन्हें शर्म नहीं आती है कि जिनके बुजुर्गों ने अशरफ अली रसूलुल्लाह कलमे को एंडोर्स किया हो, चिश्ती रसूलुल्लाह कलमे को प्रिंट किया हो, उसको एंडोर्स किया हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। से आप सब भी जानना चाहते होंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा किस फिरके से है। क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कोई अलग फिरका निकाला है? जैसे बहुत से उलमा उनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अलग फिरका निकाला है जिसका नाम जहलमी है, जहलमी फिरका। आदि उन्हें कादियानी भी कहते हैं, नौज़ बिल्लाह। आप देखिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस बारे में क्या कहते हैं कि वो किस फिरके को फॉलो करते हैं। क्या सच में उन्होंने कोई अलग फिरका निकाला है? और देखिए कि वो मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह उनके बारे में क्या कहते हैं कि किस तरह उन पे फतवे लगते थे। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप ये वीडियो देखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की हकीकत पता चले। अल्हम्दुलिल्लाह। आज के दौर में कोई शख्स मजहब के ऊपर, दीन के ऊपर बात करे और वो दीन के एतबार से मुखलिस है और बिल्कुल एक एक चीज कुरान और सुन्नत के रेफरेंस से बयान करे और उलमा उसके खिलाफ बोलें, तो इससे बड़ी तो नेमत ही कोई नहीं है। क्योंकि फिर वो अवाम जो ऑलरेडी इनसे मुतनफर है वो कहती है देख लो, ये लोग अगर दीन के साथ मुखलिस होते तो ऐसा तो ना करते। ये हर वक्त डरते रहते हैं अपने कॉम्पिटिटर से। इनको हर वक्त ये डर लगा रहता है कि हमें को पीछे ना छोड़ जाए। एक तरफ इन लोगों का हाल देखें कि फखरिया बताते हैं कि फलां गैर मुस्लिम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये किताब लिखी है और उसने बताया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस प्लेनेट अर्थ पे सबसे कामयाब शख्सियत हैं और उनके किरदार की जो खूबियां हैं वो उसने यूं यूं गिनवाई हैं। उस वक्त इनसे कोई नहीं पूछता कि वो तो काफिर है, ना उसके पास देवबंद की डिग्री, ना उसके पास कोई बरेलवी की डिग्री, ना उसके पास किसी अहले हदीस की डिग्री, ना शिया की डिग्री, और तुम फखरिया बता रहे हो कि उसने क्या कमाल किताब लिखी है, तो उसके पास डिग्री तो है ही नहीं है। क्यों तारीफ करते हैं? वो जेन्युइन तारीफ कर रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि यार डिग्री है या नहीं है, कमाल की बात की है तो हमारे मुसलमान भी नहीं लिख सके। और ये इजहार वो इसलिए कर लेते हैं कि वो उनका कॉम्पिटिटर नहीं होता, क्योंकि उसने गुलाना से मदरसा खोल के पैरेलल में चंदा बुक तो नहीं लॉन्च करनी ना, इसलिए इनको उनसे कोई खतरा नहीं होता। अलबत्ता अगर खुद इस्लाम में रिलीजन के तौर पर एक मुसलमान उठ के कोई बात करता है तो वो फौरन इनके कान खड़े होते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि इनके बुजुर्गों ने भी स्टार्ट ऐसे ही लिया था। पहले मशहूर हुए, फिर एक मदरसा बनाया, फिर एक चंदा बुक बनाई, फिर अपना एक बोर्ड लॉन्च किया, फिर अपने उलमा क्रिएट किए, फिर मदारिस का एक पूरा नेटवर्क कायम किया और फिर एक पूरा फिरका खड़ा हो गया। ख्वाह वो देवबंद का हो, ख्वाह बरेलवियों का हो, ख्वाह अहले हदीस का या शिया का। अब चूंकि इनके बुजुर्गों ने इसी तरीके से अपनी एम्पायर्स खड़ी की हैं तो ये हर एक बंदे के बारे में समझते हैं कि वो भी यही कुछ करेगा। तो किसी हद तक मेरा ख्याल है उनकी सोच जस्टिफाई है। हम ये कहते हैं कि ये आपके सोचने का अंदाज बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये जरा लोगों को बताएं कि ऐसे क्यों सोचते हैं आप, कि आपके बड़ों ने इसी तरीके से काम डाला था इसलिए ऐसा सोचते हैं। वो कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बंदा इस तरह का भी हो कि ना वो फिरका लॉन्च करे, ना वो मस्जिद बनाए, ना मदरसा बनाए, ना चंदा बुक बनाए, उल्टा अपनी जेब से खिलाए, ये हो नहीं सकता।
میں بھی ویسے آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, ایسا ہو نہیں سکتا, لیکن ہو گیا جائے. ہاں, اور اینڈ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے. نہیں, آگے چل کے دیکھیں گے. وہ کتنا آگے ٹرنا ہے یار, 14 سال ہو گئے نے. نہیں آلے تو دیکھو نا, پتہ نہیں کیا کرے آگے جا کے. یہ پوری زندگی ان کے بڑے علماء مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی کو کیا کیا گالیاں دیتے رہے, یہاں تک کہا کہ ان قریب اس نے دعوی نبوت کر دینا. نعوذ باللہ. مودودی صاحب کے اسٹوڈنٹس ان کو کہتے تھے سر کوئی جواب دیں. انہوں نے کہا کہ میں دعوی نبوت کیے بغیر دنیا سے چلا جاؤں گا اور مر کے انہیں جواب دوں گا. اللہ اکبر. سرکار آج مولانا مودودی رحمہ اللہ کو 44 سال ہو چکے ہیں آلموسٹ دنیا سے گئے ہوئے. 1979 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. ان 44 سالوں میں تمام مکاتب فکر کا کوئی ایک حق گو عالم بھی پیدا نہیں ہوا جس نے اپنے ان بڑے بزرگوں کے گناہوں کی معافی عوام سے مانگی ہو جو مودودی صاحب کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگاتے تھے کہ یہ دعوی نبوت کر کے مرے گا. کم از کم اتنی حیا تو کر لیتے. توفیق ہی نہیں ہوئی, اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملی نا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے کے پورے طبقے سے ہی اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہوا ہے, ورنہ انہیں توفیق ملتی نا. اب تو پریکٹیکلی ثابت ہو گیا نا, لیکن نہیں. اور دوسری طرف مودودی صاحب کو اللہ نے کیا عزت دی ہے, اللہ نے انہیں ڈاکٹر اسرار جیسا ایک روحانی بیٹا دیا, ٹھیک ہے جی, جن کے ذریعے وہ کام جو انہوں نے کتابی شکل میں تفہیم القرآن کی شکل میں کیا تھا, بیان القرآن کے ذریعے ویڈیوز کی فارم میں پوری دنیا کے اندر قرآن کی تفسیر پہنچی. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک روحانی بیٹی دے دی جو ان کے جماعت کے ایک رکن سرگودا کے جو امیر تھے جماعت اسلامی کے, ان کی بیٹی ڈاکٹر فرحت ہاشمی. اس ایک بیٹی نے قرآن کی دعوت پوری دنیا کے اندر عام کر دی. تو مودودی صاحب کا فیض تو ماشاءاللہ دنیا میں نظر آ رہا ہے. مجھے تو کسی پرانے بزرگ کا بھی فیض نظر نہیں آ رہا اس فارم کے اندر جو اس طریقے سے مودودی صاحب کا. ڈاکٹر ابو امینہ بلال فلپس جو امریکن سٹیزن تھے, کرسچن تھے, پھر ایتھیسٹ ہو گئے, الٹیمیٹلی مودودی صاحب کا ایک چھوٹا سا کتابچہ انہوں نے پڑھا فائنینشل سسٹم آف اسلام کے اوپر, وہ مسلمان ہوئے. پھر وہ سعودی عرب آئے, عربی میں ڈپلوما کیا, پھر پی ایچ ڈی کی حدیث کی فیلڈ میں. پھر جب 92 کے اندر امریکن فوجیں بلا لی تھیں سعودیہ والوں نے صدام حسین سے بچنے کے لیے, اس دوران ان کو انہوں نے ہائر کیا امریکن فوجیوں کے سامنے اسلام کو پیش کرنے کے لیے. کتنے لوگ مسلمان ہوئے, ہزاروں امریکن مسلمان ہو چکے ہیں ابو امینہ بلال فلپس کی دعوت کی وجہ سے. اور وہ خود مسلمان ہوا ہے مودودی صاحب کو دیکھ کے نہیں, سن کے نہیں, ان کی ایک تحریر پڑھ کے. ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیں وہ علماء جو اس وقت ان کو گالیاں دیا کرتے تھے آج انہیں معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ مودودی صاحب کے اپنے بیٹے نے یہ بیان کیا ہے کہ مودودی صاحب اس مسجد میں جمعہ پڑھا کرتے تھے جس مولوی نے اپنے اوپر لازم کیا تھا کہ ہر جمعے کے خطبے میں اس نے مودودی صاحب کو تمام ادبی گالیاں دینی ہیں. حتیٰ کہ ایک خطبے میں تو اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو مودودی سامنے بیٹھا ہوا ہے نا, یہ مر جائے اور اس کی قبر کے اوپر جو گھاس اگے گی نا, اور کوئی بکری وہ گھاس بھی کھا لینا, اس بکری کا گوشت بھی حرام ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیول کا بغض اور زہر ایک مولوی کے اندر ہی ہو سکتا ہے. یقین کریں یہ کسی دنیا دار میں بھی نہیں ہوتا. کدھر اس کا دماغ جاتا ہے؟ تو وہ بیٹا کہتا ہے میں تو گھر آ کے ناراض ہوا. میں نے کہا جی اما جان, نہ تو میں نے جمعہ وہاں پڑھنا ہے نہ ابا جی کو جانے دینا ہے. تو مودودی صاحب وہی ٹھنڈی طبیعت, انہوں نے کہا بیٹا اس سے کیا فرق پڑتا ہے. آج اس مولوی کا نام مجھے بھی نہیں پتا,
ٹھیک ہے جی، نہ اس کی مسجد کا کوئی تعارف ہے. بس یہ مثال تھوڑی سخت ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہ ابو جہل کا تعارف آج رسول اللہ کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس مجہول یعنی ان نون مولوی کا تعارف مودودی صاحب کی وجہ سے ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے لیے. دیٹس آل. کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس طرح کے جو جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اپنے اوپر خود غور کیا کریں. جب یہ مجھے قادیانی کہہ رہے ہوتے ہیں تو انہیں شرم نہیں آتی ہے کہ جن کے بزرگوں نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا ہو, چشتی رسول اللہ کلمے کو پرنٹ کیا ہو, اس کو انڈورس کیا ہو, اور جو شخص ان غلطیوں کے اوپر بھی عوام الناس کو مطلع کرے اور ختم نبوت کے اوپر کام کرے, صرف اینٹی قادیانی کام نہ کرے, اس کے اوپر قادیانی ہونے کا الزام بڑے دبنگ انداز میں لگاتے ہیں اعتماد کے ساتھ. تو اس کا مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا. جو بھی بندہ ویڈیو دیکھتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ تو بات ٹھیک کر رہا ہے. ہمارا تعارف ہی مخالفین کی وجہ سے ہوا ہے زیادہ. ہمارے پاس تو کوئی چندہ بک نہیں تھی, نہ کوئی مدرسہ تھا, نہ مسجد تھی کہ جس میں ہم ہرکارے بھیج کے تو اناؤنسمنٹ کرواتے. مجھے تو کسی مسجد میں کوئی درس بھی نہ دینے دے, ٹھیک ہے, تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے. تو اس طرح کی جو حرکتیں کرتے ہیں نا, چونکہ ان کے بڑوں نے اسی طریقے سے کام ڈالا ہوا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی یہ کچھ کرے گا. اس کے لیے پھر جب کبھی بھی کوئی اتحاد امت کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو فوراً یہ بیچ میں نا ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اپنی عادت سے مجبور ہیں, یہ ان کے جینز کے اندر چیزیں گھس چکی ہوئی ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے بڑوں نے اسی طریقے سے اسٹارٹ لے کے تو اتنی بڑی بڑی امپائرز کھڑی کی ہیں اور آگے یہ سلسلہ ان کی آؤٹ لیٹس چل پڑی. اب ان کو یہ غم جاتا ہی نہیں ہے کہ یار یہ کیسے ہو جائے کہ ایک بندہ خود لگا رہا ہے, لے کے نہیں کھا رہا کسی سے, یہ کیسے ہو گیا. یہ تو اس سسٹم میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے. جی نیا فرقہ لانچ کر دیا, اچھا سرکار مان لیا, نیا فرقہ لانچ کیا ہے, ذرا اس فرقے کی مسجد بتائیں کدھر ہے. نہیں جی مسجد تو کوئی نہیں ہے جی. اچھا کوئی مدرسہ؟ نہیں جی مدرسہ بھی کوئی نہیں ہے جی. کوئی چندہ بک؟ نہیں جی چندہ بک بھی کوئی نہیں. کوئی پیری مریدی کا سسٹم؟ نہیں وہ بھی کوئی نہیں ہے. تو یار یہی کچھ ہی ہوتا ہے نا یار کسی فرقے کو لانچ کرنے کے لیے. اچھا کوئی ٹیکسٹ بک جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ باقی سارے فرقے جہنم میں جائیں گے اور یہ جنت میں جائے گا؟ نہیں وہ تو کہتا ہے سارے ہی جنت میں جائیں گے اپنے اپنے عذابات کو بھگت کے. اچھا اس نے کوئی فتویٰ دیا ہو کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے فلاں کے پیچھے نہیں وہ تو یہ کہتا ہے کہ ساروں کے پیچھے ہو جاتی ہے. تو ماموں پارٹی, ہاں اس سے بہتر کوئی ادبی طریقہ ہی نہیں ہے تمہیں مخاطب کرنے کا. اتنی باطل تعویلات وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کی نسبت ان لوگوں کے ساتھ ہو. تو ماموں پارٹی جب کوئی بھی نٹوریس چیز موجود نہیں اس بندے میں, پھر جان بوجھ کے اسے اسی کیٹیگری میں فال کروا رہے ہو جس گند کے اندر تمہارے بڑے رہے ہیں, تو شیم آن یو. اس سے زیادہ میں کیا کہوں گا. اور پھر دیکھیں آپس میں ان کا اتفاق اور اتحاد ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے کیسا ہوا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تو حسام الحرمین اور المہند اور البریلویہ ان کتابوں کو آپ دیکھیں یہ ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالے ہوئے تھے. اعلی حضرت نے لکھا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. حسام الحرمین میں دیوبند کے بارے میں, اہل حدیث کے بارے میں چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ. دیکھیں ذرا کیسے کیسے نام رکھتے ہیں. اور یہ بڑے اس شیطان لعین کے فالوور ہیں جس طرح کے روافظ شیطان اتاق کے فالوور ہیں. اور جواب میں المہند میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا. اور وہابیوں کے بارے میں لکھا یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. آج دیکھ لیں ایک دوسرے کو مفتی صاحب, علامہ صاحب, حافظہ اللہ, فلاں فلاں کہہ کے ایک دوسرے کے سٹیجز پہ جا رہے ہیں.
یہ سارا کریڈٹ اگر کسی ناچیز کو جاتا ہے نا تو وہ میں ہوں. مجھ سے پہلے تو کبھی انہوں نے سوچا تھا؟ آپ نے سوچا تھا کہ دیوبند کو مدعو کیا جائے اہل حدیث کے سٹیجز سے؟ اہل حدیث تو دیوبند کو مشرک سمجھتے ہیں تقلید کی وجہ سے, اور دیوبندی بریلوی تو انہیں ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار سمجھتے ہیں. آج ایک دوسرے کے چینلز پہ ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں, تو یار یہ اتحاد امت تو ہم نے الحمدللہ انڈائریکٹلی کروا دیا ہے. اب میں لاجیکلی بات کروں گا, ہمارے اس پلیٹ فارم میں کون سی ایسی خرابی ہے کہ جس کی انٹینسٹی تمہارے فرقوں کی گمراہیوں سے بڑھ کے ہو؟ کوئی ایک بات ایسی بتا دو. مثلا بریلویوں کو اگر مجھ سے کوئی شکایت ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ میرے اندر کون سا ایسا جرم ہے جو دیوبند اور اہل حدیث سے بھی بڑھ گیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے میں زیادہ مردود ہوں. میں تو تمہارے امام کو اعلی حضرت کہتا ہوں, انہوں نے کبھی اعلی حضرت کہا؟ یہ فرق دیکھا آپ نے؟ میں نے جب بھی کہا اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب کے بغیر میں نے بولا نہیں. تو پھر اب تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ دیوبند کو کیا تکلیف ہے؟ میرے اندر کون سی ایسی خرابی موجود ہے جو بریلویوں سے بھی گئی گزری ہے؟ کوئی بتائیں. ریشو پروپورشن کے اعتبار سے, اور ریشو پروپورشن یہ ہوگی سب سے پہلے اللہ تعالی کی ذات, کہ اللہ کے ساتھ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے, اخلاص کے حوالے سے, وہ بتائیں اس میں کہاں آپ کو ہم میں ایسا نقص نظر آیا ہے, تو ہم اپنی غلطی کی اصلاح کریں گے. کل تک تو اہل حدیث کہتے تھے کہ جی توحید جس کی ٹھیک ہے نا, باقی ساری چیزیں ٹالریٹ کریں گے. تو اہل حدیثوں سے میں پوچھوں گا کہ تمہاری توحید بھی اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی ہماری اور ہمارے اسٹوڈنٹس کی ہے. آج ماموں کی محبت نے تمہیں اس طرح گمراہ کر دیا جس طرح کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کی محبت نے کر دیا تھا, اور انہیں پلا دی گئی تھی, اور وہ اس لیول پہ اتر آئے کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے تو مشرکین عرب بہتر ہیں, حالانکہ یہودیوں کو پتا تھا کہ مشرکین عرب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, اور مسلمانوں کا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا موسیٰ علیہ السلام کے بغیر. لیکن نہیں, گیر الٹا لگ گیا, اور آج سیم وہی کام اہل حدیث کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی بریلوی بھی بہتر ہیں, دیوبندی بھی بہتر ہیں, شیعہ بھی بہتر ہیں, یہ سب سے بدتر ہے. کیوں؟ توحید نہیں, توحید تو بہت اچھی ہے. پھر کیا مسئلہ ہو گیا؟ تقلید نہیں جی نہیں, تقلید والا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ماموں. اس کا مطلب ہے کہ ماموں کا درجہ اللہ, اس کے رسول, اہل البیت, خلفائے راشدین سے بڑھ کر ہے. جب اس لیول پہ کوئی بندہ پہنچ جائے تو اسے یہی کہا جائے گا کہ تیرے لیے اس کی محبت آراستہ کر دی گئی جس طرح کے بنو اسرائیل کے لیے بچڑے کی محبت آراستہ کر دی گئی تھی. بس اس سے زیادہ تجھے کیا کہا جائے؟ ورنہ ریشو پروپورشن تو ہونا چاہیے تھا, گمراہی میں ہمارا آخری نمبر ہوتا. جب توحید بھی ان سے بہتر جنہیں تم گمراہ سمجھو, عقیدہ رسالت بھی ان سے بہتر جنہیں تم گمراہ سمجھو, اب کیا مسئلہ ہے؟ بریلویوں سے پوچھ لیں کہ یار کیا دیوبند اور اہل حدیث کے بزرگوں نے جو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی, کیا انجینئر صاحب ان گستاخیوں کو گستاخیاں نہیں کہتے؟ ہاں جی کہتے ہیں. تو کل تک تو تم کہتے تھے کہ جو شخص گستاخ رسول نہ ہو وہ ہمارا امام ہے. آج تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کیا مسئلہ بن گیا؟ نہیں وہ ہمارے بابوں کو کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اب یہ بتاتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ کہتا ہے جو کوئی کتابیں بدل چکی ہیں. نہیں چھڑ دو, انہیں ہی بدلی ہیں نا کتاباں. کچھ سال پہلے تک تو مناظرے کر رہے سو. ہاں جی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے, تو نکال دیا آپ نے. نہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری صرف انجینئر صاحب کے خلاف وی لاگز بنانا ہے, ان پرنٹنگ پریس کے خلاف وی لاگز بنانا نہیں ہے کہ
جو اس طرح کی چیزیں آج تک چھاپ رہے ہیں. اچھا یہ ساری باتیں میں کوئی کسی سے ہمدردی سمیٹنے کے لیے بالکل نہیں کرتا ہوں, اللہ کا شکر ہے. میری کبھی خواہش ہی نہیں ہے کہ علماء مجھ سے ہمدردی بھی کریں. یہ کوئی ایسی پازیٹیو ڈگری نہیں ہے جو مجھے چاہیے. میں صرف ان کی آخرت کے حوالے سے انہیں آر دلاتا ہوں کہ اب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے, چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, اس ضد کو چھوڑ دیں. اب یہ جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا. اب آپ کے سینے سے اگر یہ غم نہیں جا رہا کہ ہماری یہ صدیوں کی امپائرز کیوں اکھڑ گئیں, اس غم کی ریمیڈی اب ممکن نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اپنی نسبت اس شخص کے ساتھ مضبوط کر لیں جس کی قبر مدینے میں ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.